खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपका भाई हैरिसन सैमुअल आज एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ दिनों से पैगाम का सिलसिला जारी न रहा, कुछ परेशानी और ज़ाती वजूहात की वजह से मैं गैर हाजिर रहा, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। भाई और बहनों, आज का दिन हम एक बात सीखने के लिए तैयार हुए हैं और मैंने ये महसूस किया है अपने इर्द गिर्द के माहौल में कि लोग अक्सर ये बात कहते हैं कि खुदा मुआफ़ करने वाला है, वो मुआफ़ करेगा, क्योंकि खुदा ने हमें अपने पाक बेटे खुदा यीशु मसीह के पाक लहू से ख़रीदा है। हम उसके पाक लहू से धुले हुए लोग हैं और अगर हमसे ख़ता हो भी जाती है तो खुदावंद हमें मुआफ़ करेंगे, क्योंकि हमारी शिफात करने वाला खुदावंद के पास मौजूद है। यही कॉन्सेप्ट लेकर यहूदी आगे बढ़ते थे और उनका भी ये कॉन्सेप्ट था, ये उनकी सोच थी कि बाप इब्राहिम जिन्होंने नेकियों पे नेकियां की हैं और खुदा बाप जब उनकी कौम, उनके लोगों पर जब अज़ाब का वक्त आएगा तो बाप इब्राहिम अपनी नेकियां, जो उनकी नेकियां हैं, उनमें से बाप इब्राहिम की नेकियों में से यहूदी बख्शे जाएंगे। और बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट आज भी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन आज जब हम बाप इब्राहिम की ही ज़ुबानी वो बात सुनते हैं जो इससे पहले भी मैंने ज़िक्र की थी, जिसका ज़िक्र किया था कि गरीब लाज़र और अमीर आदमी की जो कहानी है, वो जो पूरा किस्सा है, वो जो खुदा यीशु मसीह ने बयान किया है, वो यही है कि जो कुछ हमने करना है इस दुनिया में करना है, हमारे मरने के बाद हमें रिहाई नहीं मिलेगी। इसकी मिसाल आप इसी तरह ले लें, जिस तरह एक बैंक अकाउंट है और उसमें हम पैसा जमा करते हैं और जब अचानक वो बैंक अकाउंट सीज हो जाए तो फिर वो पैसा निकाला नहीं जा सकता, ना उसमें कुछ डाला जा सकता है। ये ज़िंदगी भी एक अकाउंट की सूरत है। इसमें जितनी ज़िंदगी हमारे पास मौजूद है, अच्छाइयाँ निकालते, अच्छाइयाँ अगर कोई निकाल रहा है और बुराइयाँ डाल रहा है तो भी उसका एक अपनी सोच, और जो लोग अपनी बुराइयाँ निकालते जा रहे हैं और उनमें अच्छाइयाँ डालते जा रहे हैं, ये उनकी अच्छी फ़िक्र है। तो आए हम आज के ज़िंदा कलाम में से पढ़ें कि ज़िंदा कलाम हमें क्या सिखाता है। मुक़द्दस लूका की मुआरफत लिखी गई अंजील है, उसका 16वां बाब है, 27वीं आयत से मैं पढ़ूँगा 31वीं आयत तक। बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू इसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उन्हें आगाह करे, ऐसा न हो कि वो भी इस जाए अजाब में आ पड़े। मगर इब्राहिम ने कहा, उनके पास तौरात, मूसा और सहाइफ अंबिया तो हैं, वो उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है बाप इब्राहिम, लेकिन अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। मगर उसने उससे कहा कि जब वो तौरात मूसा और सहाइफ अंबिया की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना मानेंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। भाई और बहनों, हमने इस कलाम में बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल वाज़े तौर पर यह बात सुन ली है कि आज के दिन तक जितना भी वक्त मौजूद है ज़िंदगी में, हमें तौबा कर लेनी चाहिए, हमें अपनी बुरी रविशों से दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि जितना वक्त करीब आ रहा है, जितना खुदावंद की बादशाही करीब आ रही है, उतना लोग दुनियावी कामों में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। शैतान ने ऐसे ऐसे फंदे बिछा रखे हैं कि लोग उन फंदों में फंसते चले जा रहे हैं। छोटी छोटी बातें ले लें, एक छोटा सा मोबाइल है, मैं जिसे इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने कलाम की मुनादी के लिए। मैं जब इस पर पैकेज में बात कर रहा होता हूँ तो लोगों से मोस्टली कलाम की बात कर रहा होता हूँ। लोग बेशक मुझे अपनी दास्तान सुनाते रहे, मैं उन्हें मना करता हूँ कि आप छोड़ दें पुरानी बातें, पुरानी रविश, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करें और खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दें। इसी तरह लोग पिछली ज़िंदगी से आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं।
آپ اپنی پچھلی زندگی کو ضرور یاد کرتے ہیں، ان نیگیٹو دنوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، لیکن اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ گواہی کے لیے کہ مجھ سے لوگوں نے یہ کیا اور میں نے اس کے برعکس یہ کیا اور ابھی تک یہ کر رہا ہوں، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا اور میں اب ان کو ملنا نہیں چاہتا، یہ نہیں، یہ بہت الگ ہے۔ معاف کرنے والا خدا کا بیٹا ہے، معاف کرنے والا خدا کی بادشاہی کا فرزند ہے۔ معاف کرنا ہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایسنس ہے۔ مسیحت کی جو خوبصورتی ہے وہ معافی ہے، محبت ہے، گلے لگانے کی ہے، اور یہی ہمارے خداوند کی عادت ہے اور یہی ہم میں پائی جانی چاہیے، جو کہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری بات، ہم نے جہاں بھی دیکھا لوگوں کا رجحان دنیاوی باتوں میں ہے، لوگ دنیاوی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کلام کی اگر بات شروع بھی ہو تو فوراً بیچ میں سے ٹرن کر لیتے ہیں، یو ٹرن کر کے پھر اسی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں جو ان کا ہوتا ہے کہ ہم یہ ہے وہ ہے، ادھر کی ادھر کی۔ تو بہت سی چیزیں اور بہت سی برائیاں ہم میں آ چکی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دور کر دینی چاہیے اپنی زندگی سے، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ آج کا کلام یہی ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ خداوند ہمیں معاف کرے گا، اور اگر آج میں آپ کو بتا دوں کہ خداوند ہمیں اسی وقت معاف کریں گے جس وقت ہم توبہ کریں گے، ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں گے اور خداوند کے ساتھ یہ وعدہ کریں گے کہ ہم خدا آپ کی پاک راہوں میں چلیں گے، آپ کی پاک مرضی کو پورا کریں گے۔ خدا نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے کھائیں پیئیں نہ، گھومے پھریں نہ۔ خداوند آپ کو یہ دنیا بنائی آپ کے لیے ہے، آپ کو کہا ہے کہ گھومے پھریں، لیکن اس دنیا میں آپ کا مستقل ڈیرا نہیں ہے۔ ہم اس دنیا کے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں، اس کے نام کو جلال بخشیں، اس کے نام کی قدرت کو ظاہر کریں، اس کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے بہنوں اور بھائیوں میں بڑے مدبر طریقے سے اور بڑے سوچ و بچار کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اور آج یہ امیر آدمی جو اس دنیا میں بہت کچھ کرتا رہا، اور ایک غریب آدمی جس کا نام لازر ہے، وہ اسی کوڑے کچرے میں سے کھا کر وہیں شاید فوت ہو جاتا ہے، لیکن آج وہ کہاں ہے؟ اور امیر آدمی کیا ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرے 5 بھائی ہیں، میں تو اس جائے عذاب میں آ گیا اور یہاں پر تو کوئی بخشش والا معاملہ ہی نہیں ہے، آپ تو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں تو یہاں جل رہا ہوں۔ اور وہ جو کانسیپٹ ہے وہ فیل ہو گیا آج میرے سامنے کہ باپ ابراہیم ہماری نیکیوں میں سے کچھ نہیں، اپنی نیکیوں میں سے کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ جو بھی نیکی کمانی ہے ہم نے کمانی ہے، جو بھی تبدیلی لانی ہے ہم نے اپنے آپ میں لانی ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ اور مسیحی کے بارے میں بھی یہی خدا یسوع مسیح نے اس کلام میں کہا ہے کہ اگر کوئی مردوں میں سے بھی جی اٹھے گا، اگر وہ اس کی نہیں سنتے تو پھر وہ کیسے اسے معاف کرے؟ مردوں میں سے جو جی اٹھے وہ خدا یسوع مسیح ہے، اور وہ جو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ لازر کو بھیجیں، اور تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی وہاں صحائف انبیاء ہے، وہاں کلام مقدس ہے، وہاں انجیل مقدس ہے۔ آج انجیل مقدس کی تعلیم کو پیچھے کر کے اپنی تعلیمیں لے لیں، اپنے ریفارمز بنا کر ہم نے یہ بات کر دی ہوئی ہے، یہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی ہی ایک نئی آئیڈیالوجی کو ڈیولپ کر کے کہ خدا معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی ایک بڑی دلچسپ ہے کہ ہم یہ جانتے نہیں کہ ہمارے موت کے بعد ہمارا چیپٹر کلوز ہے۔ جیسے میں نے ابھی بینک اکاؤنٹ کی بات کی، تو جب چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، زندگی کا اکاؤنٹ ہی بند ہو گیا، تو پھر ہم یہاں زمین پر اس کے لیے کیا شفاعت کریں، کس سے شفاعت کریں، اور کیسے اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ گناہ اسی دنیا میں معاف ہونے، اسی لیے خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نے دیکھا مکاشفہ کی کتاب کو۔ جب مکاشفہ کی کتاب کو دیکھا تو اس کے 7ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں کہتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا تو ہی جانتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا یہ وہ ہیں جو بڑی اذیت میں سے نکل کر آئے ہیں، جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا اور انہیں سفید کیا ہے۔ اسی سبب سے خدا کے تخت کے سامنے اور رات دن اس کی ہیکل میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم خدا کے تخت کے سامنے اسی وقت پہنچ سکتے ہیں اور جب تک ہم اپنے جاموں کا نہ دھوئیں گے۔ اپنی زندگی اسی دنیا میں پاک صاف کرنی ہے، ہمیں اپنی زندگی کی جو جنگ ہے گناہ کے ساتھ وہ اسی دنیا میں لڑنی ہے اور فتح یاب ہو کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، یہ جنگ ہم خداوند کی مرضی کے بغیر، خداوند کی موجودگی کے بغیر جیت نہیں سکتے۔
اب خداوند کو حاصل کرنے کے لیے کلام کی طرف رجوع کریں، کتابوں کی طرف رجوع نہ کریں۔ کتابیں ہمیں خدا سے نہیں ملا سکتی، خدا کا کلام ہمیں خدا سے ملاتا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہمیں خدا سے نہیں ملائیں گی۔ خدا کا زندہ کلام خالص باتیں یہ ہیں کہ آج وہ امیر آدمی کہہ رہا ہے کہ لازر کو بھیجو، لازر کو اے باپ ابراہیم بھیجیں تاکہ وہ میرے 5 بھائی بھی نہ کہیں پھنس جائیں۔ لیکن پیغام یہی ہے کہ تورات موسیٰ، صحائف انبیاء، انجیل مقدس آپ کے پاس موجود ہے۔ ادھر ادھر نہ دیکھو، ادھر ادھر کی باتیں نہ سنو، اس سے رجوع کرو۔ یہ آپ کو بتا دے گی کہ زندگی میں معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا کہاں ہے، اور اگر وہ اس وہم میں ہے، اس بات پر ہے کہ یسوع مسیح نے اب ہمارے لیے اپنے لہو بہا دیا اور ضرور وہ ہماری شفاعت کریں گے، تو وہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو زندگی میں شفاعت ہے، جو گناہ کی معافی زندگی میں ہے۔ مرنے کے بعد وہی جگہ ہے جہاں وہ امیر آدمی ہے، اور اچھے انسان، نیک انسان، راست باز کی جگہ وہی ہے جہاں وہ لازر ہے۔ آج ڈفرینشیٹ کریں اس کے اندر آپ الگ کریں دونوں چیزوں کو، اور آج اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں۔ آج اس پیغام کو آگے پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس وہم سے باہر آ جائیں کہ یسوع جی نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے۔ وہ اس زخموں کو دیکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے باپ میں نے یہ زخم ان کے لیے کھائے ہیں، ان کے لیے انہیں معاف کر۔ نہیں، جب ہم عدالت میں آ جائیں گے، جب ہم اپنے ہمارے جاموں پر داغ ہوں گے، دھبے ہوں گے گناہوں کے، تو پھر ہم وہاں نہیں دھو سکتے۔ وہاں انصاف ہے۔ آج کا خداوند یسوع مسیح فضل سے بھرا ہوا خداوند ہے۔ دوسری آمد کا خداوند یسوع مسیح عدالت کا خدا ہے، اور جب عدالت کے لیے جج اپنے تخت پر، اپنی کرسی پر بیٹھتے ہیں، تو وہ ہر ایک چیز سے الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ دنیاوی سوچ میں نہیں ہوتے، وہ اس انصاف کی بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیسے، یہ کیا ہے۔ اور جب کتابیں کھولی جائیں گی، اور جس کا جتنا زیادہ گناہ ہوگا وہ سزا پائے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بھی گناہ ہے، زنا بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، اور بدعت بھی گناہ ہے، لوگوں کا دل دکھانا بھی گناہ ہے، اور قتل کرنا بھی گناہ ہے۔ ہم یہ مت سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ٹیلی فون پر ایک گھنٹہ لوگوں کی ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کی، اور فیملی میں عورتیں اور مرد کچھ اور، یہ سب فضولیات گناہ ہیں۔ ہم ان کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے بہت فضولیات کرتے ہیں۔ آئیں اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنے جاموں کو دھوئیں، اور باپ ابراہیم نے جو کہا ہے اس پر غور کریں آج، کہ بھائی یہ دنیا ادھر ہے، اور یہاں پر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، اور اپنے جاموں کو یہیں دھونا ہے، اپنے کپڑے یہیں پاک صاف کرنے، اپنے جسموں کو یہیں گناہوں سے پاک کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، گناہوں کو نہیں دہرانا، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ ہے آج کا موضوع، یہ ہے آج کی خوبصورت بات۔ سیکھیں۔ کل ایک نئے پیغام کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اور کل کا پیغام بھائیوں اور بہنوں ضرور سنیے گا، کیونکہ وہ پیغام ہے ہماری کیا خدا ہماری زندگیوں کا مرکز ہے۔ کلام کو لانا، بنانا، تیار کرنا، آپ لوگوں تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے مجھے ٹاسک دیا ہے کہ آپ تک پہنچوں۔ اور ایک بات اور سن لیں کہ بہت قریب ہے، آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ بتاؤں گا کہ شاید وقت کچھ چند سالوں پر ہی محیط ہے، اور یہ محیط وقت ہمیں سکھا رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح چند برسوں کی دوری پر ہیں۔ اب یہ چند برس کتنے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن میں ایسا جو بائبلیکل اسٹڈی ہے، جو ساری جتنی ہم نے نبوتیں اور جتنی ہم نے کلام کی باتیں سنی، وہ تقریباً پوری ہو رہی ہیں۔ تو آئیں ہم اپنی زندگی کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیں، اور آج کے زندہ کلام کے لیے شکر گزاری کریں، اپنے جاموں کو اس دنیا میں دھوئیں، اس وہم سے باہر آئیں کہ ہمارے لیے خداوند ہیں۔ اگر ہم گناہ کی حالت میں مر بھی جاتے ہیں تو ہمارے لیے جو دعائیں ہوں گی، ہمارے لیے جو ہم شفاعت کریں گے خدا سے، وہ ہمارے لیے کلینزنگ کا سبب بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کلام کے حساب سے ایسا نہیں ہے۔ ہمیں کلام کی روح سے سیکھنا ہے،
کلام میں آگے بڑھنا ہے اور یہیں پر اپنی زندگی کو پاک صاف کر کے اپنے جامع برے کے لہو میں دھو کر سفید کر کے آگے بڑھنا ہے۔ خدا ہم کے کلام میں سے ہم نے جو سیکھا، جو ہم نے پڑھا، اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے سروں کو جھکائیں تاکہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے جو برکت پائی اس کی شکر ادا کریں۔ قدوس باپ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے آپ ہم کلام ہوئے۔ آج کی خوبصورت باتیں ہمارے لیے زندگی کا سبب ہیں۔ ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو پاک کریں، صاف کریں اور اپنے جاموں کو اپنے پاک یسوع ناصری کے پاک لہو سے دھو کر اپنے آپ کو بالکل صاف کریں، تاکہ ہم جب آپ کی بادشاہی میں پہنچیں تو خدا آپ کی پاک مرضی کو ظاہر کرتے ہوئے آپ کے پاک تخت کے سامنے موجود ہوں۔ خدا ہماری دعائیں، ہماری التجائیں آپ کی پاک حضوری میں مقبول ٹھہریں۔ یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں اور پا لیتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ضرور دوستوں کو پہنچائیں، ضرور لوگوں کو بتائیں کہ وقت آ گیا، جلدی جلدی توبہ کریں، خدا ہمیں لینے آ رہے ہیں۔ کلیسیا آسمان پر اٹھائی جانے والی ہے۔ آئیں بھائی اور بہنوں، لوگوں تک پہنچائیں اس کلام کو، لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں تاکہ اور لوگ کلام سنیں اور آپ کی یہ منادی، اس منادی میں آپ کا بھی حصہ ہو اور ہم سب مل کر خدا کے آنے کا پیغام جلدی جلدی، اس کی آمد کے بارے میں، اس کی جو ظاہری آمد نہیں ہے، یہ ریپچر ہے، یہ خدا جب کلیسیا کو لینے آ رہے، اس کے لیے جلدی جلدی تیاری کریں، کیونکہ اس کے بعد موقع نہیں ہوگا۔ آئیں اپنی اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔